Assalamu alaikum viewers. Welcome to the fifth episode of By the Law series, which is presented by the DLSL Law and Policy Research Center of Lahore School of Law. My name is Saeed Moizzini and I am your host for this episode. नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो फौजदारी के मुकदमात के जिरा और ट्रायल के बारे में है, जिसमें हम इसकी कार्रवाई, इसकी खामियां और इसकी इस्लाहात के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर हसन यूसुफ शाह साहब हैं, जिन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से शेफलिंग स्कॉलरशिप पे LLM किया। इसके अलावा इन्होंने माजी में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ पे भी पढ़ाया है, और हाल ही में ये लाहौर स्कूल ऑफ लॉ और सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी विजिटिंग टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक? वेरी वेल, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आप पाकिस्तान में फौजदारी मुकदमात के जो स्टेजेस होते हैं, जो उसमें मराहिल पेश आते हैं, वो क्या क्या हैं? थैंक यू जी मोहित, बहुत अच्छा लगा इस पे आके, प्रोग्राम पे आके। वेरी ब्रीफली, ये फौजदारी और सिविल की डिस्टिंक्शन उस वक्त होती है जब आप पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किसी ऑफेंस क्रिएट करते हैं, या मुल्ज़िम होता है या जो होता है ग्रीव्ड होता है, विक्टिम होता है। तो या पाकिस्तान पीनल कोड और डिफरेंट जो लॉज हैं, साइबर लॉज हैं, एंटी टेररिज्म हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, जब भी ऑफेंस क्रिएट होता है, लॉज होता है, उसका जन्म लिया जाता है, आपका एक ट्रायल का, एक फौजदारी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑफेंस के बाद सबसे पहले उस ऑफेंस, उस वाक़े, उस फैक्ट्स को किसी जगह रिकॉर्ड लेके आना होता है। उसको हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि लफ्ज़ फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट हो रही है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इससे पहले अगर FIR दर्ज नहीं हो पा रही, उस ऑफेंस को, उस फैक्ट्स को नहीं लिया जा रहा, तो कानून के अंदर हमारे पास जुडिशल प्रोसेस भी है, और हम मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, और एक हम सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। बट मैं उसको कंक्लूड ये करूँगा, यहाँ कन्वर्ज करूँगा कि अगर आपने ऑफेंस हो चुका है और FIR कट चुकी है, तो फौजदारी स्टार्ट रिज्यूम हो चुकी है ऑफेंस के बाद। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद द सेकंड स्टेज इज अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अभी मैं लफ्ज़ अक्यूज्ड कह रहा हूँ कि वो मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, अभी उस पर इल्ज़ाम हुआ है। तो उसके बाद जो स्टार्ट है वो है अक्यूज़ का अरेस्ट होना, उसके वारंट इशू होना, पुलिस अरेस्ट करेगी, उसने अदालत में आता है, प्री अरेस्ट बेल ले लेता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका अरेस्ट का प्रोसेस शुरू होता है। उस और अरेस्ट के प्रोसेस के बाद 24 घंटे के अंदर आपका अदालती प्रोसेस शुरू हो जाता है। पुलिस हैज़ टू प्रेजेंट दैट अक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, सेशन, या जहाँ भी उसकी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन बनती है। सो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है उसको मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या जो भी उसकी अदालत है उसमें प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट करने के बाद अदालत से पुलिस मांगती है उसका जिस्मानी रिमांड, यानी कहने का मतलब उसकी फ़िज़िकल पोजेशन, कि हमें फ़िज़िकली इससे कुछ मालूमात, कुछ एविडेंस मतलूब हैं। अदालत हमें इजाज़त दे कि हम इसको फ़िज़िकली ट्रांसपोर्ट कर सकें, वकूए पे ले जा सकें, एविडेंस जो छुपाई है या छुपी है या पड़ी है उसको कलेक्ट कर सकें। तो वहाँ अदालती निज़ाम शुरू हो जाता है कि वो इजाज़त दे तो मुल्ज़िम को 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, एक जज डिटर्मिन करता है कि मैंने इसको जिस्मानी रिमांड देना है कि इसका नहीं देना। उसके प्रोसेस के बाद बेल एप्लीकेशन, बेल का प्रोसेस शुरू होता है, और ट्रायल के अंदर इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया जाता है, जबकि हुक्म शुरू है कि अब आपने उसका जिस्मानी रिमांड लिया, आपने एविडेंस कलेक्ट की, आप पैरेलल हमें चलान दें। चलान को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लफ्ज़ रिपोर्ट किया गया, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, लफ्ज़ चलान कहीं भी नहीं दर्ज। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम उसको बड़े वकला जल्दी में
لفظ چلان استعمال کرتے ہیں. پولیس رولز میں لفظ چلان ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ جس سے ہم پہ جو ایز اے لائر اس میں لفظ ہے جی رپورٹ, انویسٹیگیشن رپورٹ. تو انویسٹیگیشن رپورٹ پریزنٹ ہوتی ہے عدالت میں, اور اس کے بعد بیسڈ آن انویسٹیگیشن رپورٹ جو کورٹ ہے وہ اس کی کوگنیزنس لیتی ہے. بیفور چلان, بیفور چارج, کورٹ ابھی تک اس کی کوگنیزنس نہیں لے رہی. سو ایف آئی آر میں پولیس کوگنیزنس لیتی ہے اور چارج میں عدالت کوگنیزنس لیتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ وہ کنونسڈ ہے ٹو سم ڈگری وداؤٹ سیئنگ کہ وہ کنونس 100% ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیر از سم ایلیمنٹ, دیر آر سم ایویڈنسز جو اس بات کی تائید کرتی ہے, اس بات کی انڈیکیشن دیتی ہے کہ اس کو ٹرائل میں چلنا چاہیے. اور اگر کورٹ کو فیل ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ ٹرائل چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ ڈسچارج بھی کر سکتی ہے اکیوزڈ کو. اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ اسی سے لنکڈ ہوتا ہے کہ جب چارج پیش کیا جاتا ہے, جب چارج کیا جاتا ہے, جسے آپ فرد جرم اردو میں کہتے ہیں, جب ایک ملزم پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے, چارج سنایا جاتا ہے, تو وہاں سے پھر آنورڈز آپ کا جو دوسرا ہے وہ بیچ میں آپ نے بات ایک چھیڑی تھی آپ کی جرح کراس ایگزامینیشن چیف, ایویڈنس کی کوالٹی وہ شروع ہوتی ہے. سر جو میرا دوسرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجداری کے مقدمات ہیں اس میں کون کون سی کمی پیش آتی ہیں اور کون سی کمزوریاں ہیں اس میں؟ اس میں آپ دیکھیں, اس میں آپ پروسیکیوشن اور ڈیفینس کا اینگل لیں. جو پروسیکیوشن کا اینگل ہے وہ سب سے مشکل اینگل ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ میں سے کئی وکلا, شاید تھوڑے سے وکلا پروسیکیوشن کی طرف بھی جائیں. تو پروسیکیوشن کا جو سارا دار و مدار ہے وہ کوالٹی ہے, انویسٹیگیشن کی کوالٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب انویسٹیگیشن ان کے اختیار میں ایک قسم کی دائرہ اختیار سے باہر تو ہے لیکن دائرہ اختیار کے اندر بھی ہے. وہ پروسیکیوشن ایکٹ 2006 کے اندر پروسیکیوشن ڈٹرمن کرتی ہے اس کی کوالٹی آف انویسٹیگیشن کے اوپر. اگر وہ کوالٹی کے معیار کے مطابق ہے تو پروسیکیوشن سے سائن آف کرتی ہے, لیکن کرنے کا اختیار, کرنے کا سارا ذمہ وہ ابھی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر ہے. تو ایک تو یہ مراحل بہت کمزور ہے. دوسرا یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی اپریسیشن, ان کی ایجوکیشن, ان کی ٹریننگ میں کافی حد تک امپرومنٹ کی جا چکی ہے. میں پروسیکیوشن کو پڑھاتا بھی ہوں, ٹریننگ بھی دیتا ہوں, لیکن میرے خیال سے ابھی وہ معیار ابھی بہت پیچھے ہے اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. پروسیکیوشن ڈیفنس میں فرق یہ ہے کہ پروسیکیوشن اسٹیٹ کا وکیل ہے, اسٹیٹ کی طرف سے وہ اکیوزڈ کے مخالف, وکٹم, اگریوڈ کی طرف سے پیش ہوتا ہے. اب ڈیفنس لائرز میں اس لیے بیان نہیں کرتا, میں خود ون ہوں, لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ کمٹمنٹ, پروفیشنلزم اور اس کی باریکیوں کو دیکھنا. ہم ابھی بھی وکلا کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں لیفٹ سے, بھائی آپ پتہ ہے کیا کرنا ہے, آپ پتہ ہے جی کیا ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے اندر ریسرچ کا ایلیمنٹ, اس کو پڑھنے کا ایلیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کچھ کمیاں ہیں. اس کے علاوہ وٹنس پروٹیکشن نہیں ہے. سو اگر وٹنس ہی نہیں آئے گا, اس کو پروٹیکشن ہی نہیں اویلیبل, تو وہ آگے آ کے اس پروسیس سے کس طرح گزرے گا جسے ہم جرا یا ہم ایگزامینیشن چیف کہتے ہیں. سو پروٹیکشن, وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد نام اس کا چھپا ہونا چاہیے. کیسے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے خواتین سے ریلیٹڈ ہے, بچوں سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آلدو دیر از اے لا, ایک ریپ ایکٹ ہے اور ڈفرینٹ وٹنس پروٹیکشن کے اندر بھی ایک نئے ایکٹ ہے, لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے, جس میں بچے کا, عورت کا نام سیدھا راز رکھا جاتا ہے. اس کے اندر سے, ٹرائل کے اندر سے نام فے لکھ دیا, الف لکھ دیا, بے لکھ دیا, لیکن پھر بھی ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ان کئی مراحل سے. سر جو آپ نے ابھی ہمیں ساری انفارمیشن بتائی, اسی سے میرا آپ سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن اور جو ڈیفنس ہے ان دونوں کو بہترین تیاری کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو فیئر ٹرائل ہے اس کو انشور کیا جائے ہمارے کیسز میں؟ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو انہیں فیکٹس آف دا کیس بالکل فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. جو دوسری چیز ہے وہ ہے کوالٹی آف ایویڈنس, کیونکہ جو ٹرائل ہے اس کا دار و مدار ایویڈنس کے بعد سے کافی حد تک شروع ہوتا ہے. میں بلکہ وزن وائز, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل ہوں یا میری بات اس
فائنل ہے, بڑے بڑے وکلا یہاں بیٹھے, بٹ 80 to 85% آف دا انٹائر ٹرائل ڈپینڈز اپان ایویڈنس, کوالٹی آف ایویڈنس اینڈ ہاؤ اٹ از شیکن اور پریزنٹڈ. ڈیفینس کا کام ہے اس ایویڈنس کو شیک کرنا, اس ایویڈنس کو دکھانا کہ اس میں فلا ہیں, لکوناز ہیں, لیگلی پلانٹڈ تھے, اٹ واز ناٹ انٹینڈیڈ کہ اکیوزڈ کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس بات میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتاؤں کہ کئی دفعہ کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے, دانستہ طور پہ بھی اور غیر دانستہ طور پہ بھی پلانٹ کیے جاتی ہے ایویڈنس, غیر دانستہ طور پہ بھی. کئی دفعہ مجرم اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اکیوز جو کہ ملزم ہے اس پہ ڈال کے نکل چکا ہوتا ہے. سو دیر آر لاٹس آف ایریاز آف ایریا گرے ہے. پروسیکیوشن کا کام ہونا چاہیے کہ ایویڈنس کی ڈلیوری ایئر ٹائٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی جو اگر ہوتا ہے ایویڈنس کے اندر, اس کا بینیفٹ اکیوزڈ کو جاتا ہے. سو بھار جو ہے, وزن جو ہے, وہ تمام تر پروسیکیوشن کے اوپر اس کی کوالٹی پہ ہے. اب انفارچونیٹلی پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم آتی ہے کہ وٹنس سامنے پریزنٹ ہی نہیں ہوتا, ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, آنا نہیں چاہتا. اس میں پروسیکیوشن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایویڈنس دیتے وقت وہ بھول جاتا ہے, وقوع ہوتا ہے 8 مہینے پرانا, 1 سال پرانا, وہ بھول چکا ہوتا ہے, یا وہ ایسے کوئی فلاز کر دیتا ہے, غلطیاں کر دیتا ہے, جس سے ایویڈنس ویک ہو جاتی ہے. سو اس کو تیاری کرانا بفور دا ٹرائل جو انفیشل ہے, آپ کو کرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے ٹیمپرنگ آتی ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ آپ نے تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں, یاد رکھیں. اسی طرح ڈیفینس کا کام ہے کہ اس کو شیک کرنا, اتنا شیک کرنا کہ وہ غلطی پہ یا جو اصل حقیقت ہے اس کے اوپر اس سے اس کی طرف جائے. کیا وہ موقع پہ تھا, کیا موقع پہ وہ ریکوری تھی. تو اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فیئر ٹرائل کی طرف لے جاتی ہیں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں ایک لائر کے اندر جو کہ اس کو ایک بہترین کراس ایگزامنر بناتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ سوال اس لیے ہے کیونکہ اس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں, وہ آپ دیکھیں آپ کو بکس ہی بکس ملیں گی. اس کو لفظ آرٹ استعمال کیا گیا, سائنس نہیں. تو فورینزک سائنس ہے, کراس ایگزامینیشن آرٹ ہے. آرٹ ہمیشہ ایک قدرتی ہوتا ہے اور ایک پریکٹس سے آتا ہے. تو آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں, آپ کرتے رہتے ہیں پینٹنگ, کچھ سالوں بعد آپ کی ہاتھ پہ چڑھ جاتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پکاسو کی طرح جو آرٹسٹس ہوتے ہیں, بورن آرٹسٹ ہوتے ہیں. سادقین صاحب ہیں پاکستان میں, یا پکاسو ایک دنیا میں بڑا مشہور ہے. تو کراس ایگزامینیشن آپ کو کرنی چاہیے. اور لاہور میں ایک انفارچونیٹلی ٹرینڈ ہے جو باہر ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے, کہ یہاں ٹرائل کو لمبا لٹکایا جاتا ہے, بوتھ سول ٹرائل اینڈ کرمنل ٹرائل. یہاں ایگزامینیشن نہ ہوتی ہے, نہ کراس کی جاتی ہے, ڈسکریج کی جاتی ہے. ایز اے لائر میں آپ کو بہت زیادہ کہوں گا کہ یہ ڈیٹرمنٹل ہے فار یور پریکٹس اینڈ فار یور کریئر گروتھ. So a lot of lawyers are very good in appeals, in writ petitions, but they have very little experience in actually conducting cross-examination. One of the things that I can tell you about is very quickly off the cuff is know what questions not to ask. یہ سب سے پہلا آپ نے چلنا ہے. Instead of saying question کیا پوچھنا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ question کیا نہیں پوچھنا. This is the first step. The second step is آپ نے بہت کلیئرلی پوچھنا ہے کہ اس سوال کا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب کیا آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ملزم, ایک پولیس والا ہے, میں اس کو اجرا کر رہا ہوں, میں اس کو ایک اجرا کا سوال ہے کیا آپ سوشل میڈیا ایپ پہ ہیں. مثال کے طور پہ اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے یا وقوع ہے, اس نے نہیں لکھا اپنی اجرا میں, تو آپ اسے کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا ایپ پہ ہیں, وہ کہتا ہے ہاں جی میں ہوں. تو آپ نے کیا ویڈیو اپلوڈ کی؟ اگر یہ میں نے ایسا سوال پوچھا, وہ کہے گا جی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی, میں بتانا بھول گیا, یا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس جگہ پہ. آپ کا سوال جو سارا تھا وہ چھپ جائے گا, غلط ہو جائے گا. انسٹیڈ آف آسکنگ, آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ کہیں بھی آپ نے بیان میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے کوئی ویڈیو بنائی یا اسے اپلوڈ کی. تو آپ نے اس کو بیان کی حد تک محدود کر دیا. آپ نے اسے کہا آپ نے کہیں نہیں بولا, تو وہ کہے گا ہاں میں نے بولا نہیں. تو اگر آپ نے کہا آپ نے بنائی, تو وہ کہے گا ہاں بنائی. تو اس طرح کا سوال بہت باریکی کے ساتھ آپ کو ہیومن سائیکالوجی پہ دیکھ کے رکھنا ہے کہ اس کا جواب کہیں پلٹ تو نہیں جائے گا, کہیں میرے
ڈیٹرمنٹل تو نہیں ہو جائے گا. تو آرٹ آف ایگزامینیشن کے اندر اسی طرح سول لاء کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس سول لاء کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. کون سا ڈاکومنٹ کو کس طرح پریزنٹ کر کے کنفرنٹ کرانا, وہ بھی ایک ہے. آرٹیکل 140 کیو ایس او کا بہت ضروری ہے, کنفرنٹنگ پاسٹ اور پریویس اسٹیٹمنٹس, اس کا بھی ایک آرٹ ہے. بھائی آپ نے مثال کے طور پہ اسی اگزامپل کو آپ نے اپنے پچھلے بیان میں یہ لکھا تھا, آپ نے سوشل میڈیا کو ریفر کیا, وہ کہے گا جی یہ دیکھیں آپ نے بیان میں لکھا, آپ نے کنفرنٹ کرایا. سو دس از اندر آرٹ, آپ نے کس طرح کنفرنٹ کرانا, کیا نہیں کرانا. سر چونکہ آپ کا ٹرائل کورٹس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ ایک سیزن پروفیشنل بھی ہیں, تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سوال تو نہیں, آپ ہمارے ویورز کے لیے اپنا کوئی ایک بہت ہی میموریبل ٹرائل ایکسپیرینس بتائیں. یہ زیادتی ہوگی, سب ٹرائلز میموریبل ہوتے ہیں. پہلا بھی ہوتا ہے اور لیٹسٹ بھی ہوتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے جو آپ ہارتے ہیں. میرے خیال سے جو آپ ہارتے ہیں نا, وہ آپ کو بہت سبق سکھاتا ہے. جیت میں آپ کئی چیزیں سیکھتی جاتے ہیں, آپ اپنی اوپر جاتے ہیں. میں آپ کی اصلاح بھی کروں گا, سوری معذرت کے ساتھ, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, بٹ میں کوئی اتنا سیزنڈ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہت سیزنڈ ہیں, اس لیے میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں اور سیکھنا چاہتا ہوں, میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ دس از اے نیور اینڈنگ, نیور کلوجر آف لرننگ پروسیس. ابھی ایک میں 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز کر رہا ہوں, 9 مئی 2023 سے, جو 14 رائٹس ہوئے ہیں جن کو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ فار اے لرننگ پرسپیکٹو اینڈ فار اے لاء کی نیکسٹ اسٹیج کی ایولیوشن کے اندر یہ بہت میموریبل اور بہت امپورٹنٹ کیسز ہے, کیونکہ اس میں دار و مدار ڈیفینس کا جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے وہ بہت ہائی ہے. سوری, پروسیکیوشن کی ایویڈنس بہت ہائی ہے. اس میں ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا ایپس کو بڑا انہوں نے کیا ہے. اس میں ایویڈنسز لائک ڈنڈے اور پیٹرول بامز اور اس طرح کا ہے. وداؤٹ مائی پولیٹیکل ایفیلیشنز, وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, لائر شوڈ بی above all political affiliations. It should be done professionally. میں اگر ایکیوزڈ کی سائڈ پہ ہوں یا میں پروسیکیوشن کی سائڈ پہ ہوں, مجھے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنس کو سائڈ پہ رکھ کر اس کیس کو ایز اے پروفیشنل لائر کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ ایولیوشنری پوائنٹس آ رہے ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں لاء کے لیے مشعل راہ ہوں گی, اور بلکہ بینچ مارکنگ ہوگی, کیونکہ اس کے اندر فورینزک کو, الیکٹرانک ایویڈنس کو بہت زیادہ ویٹیج دی جا رہی ہے. ٹویٹس, سوشل میڈیا ایپس, انٹرویوز, اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز. تو اس چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں, سی ڈی آرز, کال ڈیٹا کے ریکارڈس, از اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. اور میں سمجھتا ہوں دیٹ وڈ آلسو ڈیفائن کمنگ ڈیز میں, ایئرز میں, آف ہاؤ دا لا اینڈ کرمنل لا وڈ بی ڈیلٹ انٹو. اٹ ول بی ڈیلٹ ویری سائنٹیفکلی ناؤ. اولڈ جو تھا ہمارا پرانا ایک تھا کہ جی بوری میں باندھا ہے جی, اینٹ پہ خون کے نشان ہے جی, اس سے یہ اعلی واردات ہے. یا آپ کا جیسے اغوا تھا, اب ہو جائے گا سی سی ٹی وی کیمراز, فوٹیج, جیو پوزیشننگ, ٹویٹس کی تھی نہیں کی تھی. تو اس لیے آئی تھنک دس وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ایکسرسائز ان لرننگ فار می ایز ویل اینڈ ادر لائرز ایز ویل. سر میرا اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو پاکستانی کورٹس ہیں, کیا اس میں وکلا حضرات کو سبسٹینشیل ریسورسز اور ٹائم ملتا ہے ٹرائلز کنڈکٹ کرنے کے لیے؟ آئی تھنک اس میں آپ نے کورٹس کو ڈالا ہے بیچ میں. میں سمجھوں گا ریسورسز جو آپ نے لفظ استعمال کیا بڑا خوبصورت لفظ ہے. ٹائم کی حد تک میں سمجھتا ہوں ٹرائل کچھ جگہ ایک فورس کیا گیا ہے انسٹرکشن, بیکاز پریشر بہت ہے عدالتوں پہ کہ جی جیسے لاہور سے باہر ہے کہ 6 مہینے کے 8 مہینے کے اندر آپ نے مرڈر ٹرائل کو سارا تک کنکلوڈ کرنا ہے. سو ٹرائل کے اندر پریشر بہت ہے ٹائم کا. ریسورسز اس وجہ سے وکلا کے پاس, بہت پروسیکیوشن اینڈ ڈیفینس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے جسٹس کا بیکاز ریسورسز نہیں ہیں. اب میں آپ کو ریسورسز کی اگزامپل دوں. ریسورسز صرف کتابیں یا وکیل کا موجود ہونا نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ جو کام کے جو ٹاپ کے لائرس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ورک لوڈ ہے, جو ججز ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. اور تیسری چیز ہے ایویڈنس کلیکشن, پریزرو کرنا ایویڈنس کو,
اس کے اندر پروسیکیوشن آئی او کے پاس انویسٹیگیشن کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ صرف لاہور کو نہ دیکھیں لاہور کی پاپولیشن 1.5 کروڑ 2 کروڑ ہوگی، میں اندازہ لگا رہا ہوں، لیکن آپ کی 14-15 کروڑ جو بھی آپ کی پاپولیشن ہے 70%، 60%، 80% آپ کی وہ اربن شہروں میں ہے، رورل میں ہے، سوری. تو رورل میں بھی کرائم ہو رہا ہے. تو ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہے. جب ریسورسز نہیں ہوں گے تو اکیوزڈ کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، اکیوزڈ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، گریفڈ وکٹم کو بھی لاس ہو سکتا ہے، اور دونوں کا لاس جو ہے وہ سسٹم اور سوسائٹی کا لاس ہے. جوڈیشری کے پاس بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. اب ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس پہ جانا چاہیے، اے آئی ہے، آن لائن ہے، ہمیں پرزرو کر سکتے ہیں، ہم اسکین کر کے کر سکتے ہیں، موقع پہ جی پی ایس سسٹم ہو سکتا ہے. یہ آپ سینئر وکلا فوراً پک کر لیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے نقشے بنتے ہیں لوکیشن کے. ابھی بھی ہاتھ سے نقشہ پٹواری بنا رہا ہوتا ہے. آئی مین وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دس، وی نیڈ ٹو گو ابو آل آف دس. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، جسٹس کو کیسے ڈسپینس ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہم نے بند کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے اندر سے کوئی لوگ فائدہ اٹھائیں. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ سم آف دا کوشچن، لیکن ریسورسز پہ تو میں میرے خیال سے نہ بری بات ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے گا ٹائم. جی سر. اور میرے خیال سے اس کا بہت جو میجر کنیکشن ہے وہ نا ہماری لیگل ایجوکیشن کے ساتھ ہے. تو یہ جو میرا آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے لیگل انسٹیٹیوشنز اور جو بار کاؤنسلز ہیں وہ جو آنے والے وکلا ہیں ان کی جو ٹرائل کی ٹریننگ ہے اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہاں بار کاؤنسل اور کا بہت اور خیر مقدم بھی کروں گا، اور ان کو اکنالج بھی کروں گا، اور ان کو ہائی لائٹ کروں گا. انہوں نے ایک ریسنٹ بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ کیا وچ از ایکچولی آن دا لائنز آف جیسے بار آپ کا یو کے میں ہوتا ہے، لنکنز انس، گریز انس وغیرہ سے. اس کے طرز پہ آپ جب اکیڈیمکلی پڑھ کے آتے ہیں، آپ 114 سی پی سی ہے، 115 سی پی سی ہے، ریویژن ریویو، وہ آپ نے پڑھا تو تھیوریٹیکل ہوتا ہے، آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا ہے اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے، بھائی کیا گراؤنڈز لینے، کس طرح بولنا ہے. سو بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام از ایکچولی دا برج بٹوین اکیڈیمک اینڈ پریکٹیکل. اور اس میں انہوں نے بڑا اچھا کار کیا کہ انہوں نے ایکسپیرئنس وکلا جن کا گراؤنڈ پہ فیلڈ میں بہت ایکسپیرئنس ہے ان کو لا کے اپنا سارا نالج ایک اویلیبل کر دیا آن یوٹیوب چینلز اینڈ ویڈیوز پہ. سو میرے خیال سے ان کا رول بڑھتا جا رہا ہے، اور آئی تھنک آہستہ آہستہ یہ ایولیوشنری پروسیس ہے، اس میں بہتری آئے گی. اس میں میرے دوست ہیں، محمد احمد قیوم ہیں، پاکستان بار کے بڑے وکلا ہیں، اور لیگل ایجوکیشن کو بہت زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. میں یہاں پہ جو محسوس کرتا ہوں کمی تو تھوڑی سی ہے، وہ ہے اورینٹیشن آف دا اسٹوڈنٹس وچ آر کمنگ ان دا فیلڈ. دے ہیو دس اورینٹیشن کہ آئدر شارٹ کٹس ڈھونڈنا، ناٹ گوئنگ تھرو دا گرل یا ڈرل آف دا ایکسرسائز اور آف دا پریکٹس کے اندر ہے. اب اسی کو لے لیتے ہیں، جرا سے بھاگتے ہیں، جرا پہ کوئی گرپ نہیں ہے لوگوں کی نئے وکلا میں. اچھا اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے 10-20 سال کے بعد ہی جرا سیکھنی ہے. آپ نے کچھ گاڈ گفٹیڈ خدا داد صلاحیات کے کئی ایسے بچے ہیں میں نے دیکھے ہیں، اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں ہو کین ایکچولی گیٹ اے گرپ آن اٹ. لیکن ٹرینڈ نہیں ہے. ٹرینڈ ہے ریٹ کرنے کا، ہائی کورٹ جانے کا، جلدی سے جلدی آگے بڑھنے کا. لیکن آپ جو ٹرائل کے ورک ہے وہ آپ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. باہر لاہور سے باہر ڈسٹرکٹس میں ٹرائل کو بہت فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس سپریم کورٹ ہائی کورٹ نہیں ہے، انہیں لاہور آنا پڑتا ہے. سو ادھر بہت زیادہ فوکس ہے آن ٹرائل کورٹ، آن دیٹ ایویڈنس کو کس طرح کرنا. تو لاہور میں بالخصوص مجھے فیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی اورینٹیشن، لائرس کی اورینٹیشن ہے کہ وہ ٹرائل سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ٹرائل ان کے لیے ایک اجنبیت کی حیثیت رکھ رہا ہے. اس میں بار ووکیشنل اگر پرووائڈ بھی کر رہے ہیں پلیٹ فارم، تو ول اینڈ فوکس اینڈ ڈٹرمنیشن اینڈ اس اپرچونیٹی کو کیش کرنا، اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر. اور سر میرا آپ کا جو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ٹرائل کا پروسیس ہے اس کو زیادہ امپیکٹفل اور فیئر بنانے کے لیے کیا کیا اصلاحات آپ سجیسٹ کریں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی ڈونٹ نو یہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ نہیں لیکن یہ بہت سینئر لیول پہ. سب سے پہلے آپ کی وٹنس پروٹیکشن، ایویڈنس کلیکشن اور ایویڈنس پرزرو کرنا، ایویڈنس کو ٹرانسپورٹ کرنا، ایویڈنس کو کورٹ تک لانا، یہ پروسیس کو آپ نے 25-30 سال آگے لے کے جانا ہے کرنٹ اسٹیٹ سے.
اگر آپ کی یہ چیزیں ویک ہے تو آپ اکیوزڈ کو جو صحیح اکیوزڈ ہے وہ چھٹ جائے گا، اور اگر یہ پراپر نہ ہو تو ہو سکتا ہے مجرم جو ہے وہ اصل مجرم چھپ جائے. اس کے بعد آپ کا جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے آن دا جوڈیشل سسٹم اینڈ آن دا پروسیس آف ٹرائل وہ کمزور ہوتا جائے گا. تیسرا چیز ہے کہ آپ کو جینڈر بیسڈ وائلنس، بالخصوص بچوں اور عورتوں کے اوپر جو وائلنس ہے اس پہ خصوصی توجہ دینی پڑے گی. لاز کو کاپی پیسٹ کر کے لے کے آنا اور سسٹم کو اس کے مطابق لانا ایسے ہی ہے کہ آپ موٹر وے بنا دیں لاہور اسلام آباد کی، لیکن آپ اس پہ کیا جی موٹر سائیکل جائے گی 120 کلومیٹر کے حساب سے، تو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. یا آپ سائیکل کو بھیج دیں اور کہیں جی موٹر وے ہم نے بنا دی ہے. دیکھیں لاز بھی اس پہ بڑے اچھے رکھتی ہے، لیکن جب انجن کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اس وہیکل کی کیپیسٹی نہیں ہے تو موٹر وے چھوڑیں وہ جی ٹی روڈ سے نہیں پہنچ سکے گی. سو آپ کی جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، آپ کے جو سسٹم کے اندر انہیرنٹ ویکنیسز ہیں، اس کو آپ نے 25-30 سال آگے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے. اور میں بڑے موٹے موٹے الفاظ سے کہہ رہا ہوں، بٹ اس کو اس لیے میں ریفرنس اس طرح دے رہا ہوں کہ اس میں جو میں نے پروسیس پہلا سوال کیا اسی کو آپ لے کے آئے. ایچ پروسیس فرام ایف آئی آر ریکگنیشن ٹو ایویڈنس کلیکشن ٹو چلان ٹو چارج ٹو ایویڈنس ٹو جرا ٹو کنکلوژن آف دا ٹرائل، ان تمام کو آپ نے اور بالخصوص ایویڈنس کو آگے لے کے آنا ہے، اور وٹنس پروٹیکشن، وٹنس کو سامنے لانا. اور اب وٹنس صرف انسان نہیں رہ گیا، اب وٹنس اے آئی بھی ہے، وٹنس کیمراز ہیں، وٹنس الیکٹرانکس ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمان سے فوجداری کے مقدمات کے بارے میں بے تحاشا انفارمیشن حاصل کی، اور اس کے علاوہ جو فوجداری کے مقدمات کے پروسیجرز ہیں آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور جس طرح سے جو فوجداری کے مقدمات ہیں اس میں جو فیوچر میں جو ایولیوشنری چینجز آ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل ہوئی. اور آخر میں یہ بات بھی کہ جو ٹرائل کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی آنے والے وکلاء کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کے اختتام پہ آتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ پہ. اللہ حافظ.